अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 8 इस्लामियात के तमाम वर्जन्स के क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम वर्जन्स के क्वेश्चन आंसर हैं। आप लोगों का पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। आप लोगों ने इन क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये तमाम वर्जन्स के क्वेश्चन आंसर हैं, तो बेटा आपने इन्हीं क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, खशियत इलाही से क्या मुराद है? इस सवाल का जवाब है, खशियत इलाही से मुराद अल्लाह ताला का खौफ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत इलाही से हमें क्या सबक मिलता है? इस सवाल का जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत इलाही से हमें सबक मिलता है कि हमें खशियत इलाही और फ़िक्र आखरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है और कसरत से नेक अमाल सर अंजाम देने चाहिए और बुरे अमाल से बचना चाहिए। नमाजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत का आलम बयान करें। इस सवाल का जवाब है, नमाजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत का ये आलम था कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हजूर इस तरह गिड़गिड़ाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग पर सबसे पहले ईमान लाने वाले दो अफराद के नाम लिखें। जवाब हमारे पास है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दावत व तबलीग के कोई से 3 कुरानी असूल लिखें। आंसर हमारे पास है, हिकमत, उम्दा नसीहत, बहस का तरीका अच्छा हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती खतूत से हमें हासिल होने वाले कोई से 5 आफाकी असबाक लिखें। इस सवाल का जवाब है, नशर व अशात के बेमिसाल कोशिश करें, इस्लाम की दावत आम करें, हम भी अपनी अतात के मुताबिक इस्लाम को आम करें, इस्लाम की अशात के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, हम भी हिकमत व तदब्बुर से भरपूर कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हर्स व तमा का लफ्ज़ी मानी लिखें। इस सवाल का जवाब है, हर्स का मानी है कि इंसान अपना हिस्सा हासिल कर लेने के बावजूद दूसरे के हिस्से का लालच रखे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कनात से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान तहरीर करें। जवाब हमारे पास है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फला पा गया वो शख्स जो इस्लाम लाया और उसे मुनासिब रिस्क दिया गया और जो अल्लाह ने उसे अता किया इस पर उसे कनात दी गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, असर हाजिर में तमा, हर्स व तमा के माशरती ज़िंदगी पर क्या असरात हैं? इस सवाल का जवाब है, हिर्स व तमा एक ऐसी इखलाकी बीमारी है जो माशरे को फसाद से भर देती है। हरीस शख्स अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाता है। लालची शख्स हमेशा हरीस रहता है। वो चोरी, खुदखोरी, सूदखोरी, खयानत और रिश्वत जैसी बीमारियों का मुर्तकिब होता है। उनकी बदौलत तरह तरह के जराइम परवान चढ़ते हैं जो मुआशरे की तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यतीम और माजूर किसे कहते हैं? यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसका वालिद बचपन में फौत हो जाए। वो लोग जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मफलूज हों, जैसे पागल, नाबीना, लंगड़ा वगैरह माजूर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, माजूर के बारे में कुरान मजीद की आयत और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा तहरीर करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नाबीना शख्स को रास्ता बताना भी सदका है।
ارشاد بالی تعالیٰ ہے، اندھے پر جہاد میں شریک نہ ہونے کا کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے وہ اللہ ایسے اسے جنتیوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو شخص اطاعت سے منہ موڑے وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، یتیموں، معذوروں اور مریضوں کی مدد کر کے آپ معاشرے میں کیسے بہتری کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے، یتیموں، معذوروں اور مریضوں کی مدد کرنا اسلام میں ایک اہم فریضہ ہے۔ اس سے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور افراد میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ ان کی مدد سے ہم اپنی معاشرتی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ ان کی مدد سے معاشرے میں مثبت سوچ اور بھلائی کا رجحان پروان چڑھتا ہے۔ یہ عمل معاشرے میں اخوت، بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ یہ عمل معاشرتی ناانصافی اور غربت کے خاتمے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس سے معاشرتی خوشحالی اور استحکام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کمزور افراد کا سہارا بن کر ہم ایک مضبوط معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، ابلاغ کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ ابلاغ کا معنی ہے پہچاننا، جبکہ اصطلاح میں اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کا نام عمل ابلاغ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، ذرائع ابلاغ کیا ہیں؟ 2 مثالیں دیں۔ ذرائع ابلاغ سے مراد وہ تمام ذرائع ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، مثلا ٹیلی ویژن، ریڈیو اور موبائل وغیرہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ذرائع ابلاغ کا درست استعمال ہمارے معاشرے میں کون کون سی تبدیلیاں لا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، ذرائع ابلاغ کا درست استعمال ہمارے معاشرے میں کئی مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے، جن میں سے درج ذیل ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی مدد سے عوام کو مختلف موضوعات جیسے صحت، تعلیم، ماحولیات اور شہری حقوق کے بارے میں آگاہی فراہم کی جا سکتی ہے۔ آن لائن تعلیمی پلیٹ فارمز اور معلومات کی رسائی سے طلباء اور اساتذہ کو جدید مواد تک آسانی سے رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے معاشرتی ہم آہنگی اور اتحاد ملی کو فروغ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک پیغام کو بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے مختلف معاشرتی مسائل جیسے جرائم اور کرپشن کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، جس سے ان کی روک تھام اور اصلاحات میں مدد ملتی ہے۔ ذرائع ابلاغ ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور نئی نسل کو اپنی ثقافت اور روایات سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوامی مسائل پر کھل کر بحث اور مکالمہ کیا جا سکتا ہے، جس سے رائے عامہ کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ ان مثبت پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرائع ابلاغ کا مؤثر اور درست استعمال ہمارے معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ حج کا معنی ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، حج کی اہمیت پر 4 نکات لکھیں۔ حج سے مسلمانوں میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ حج سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ حج سے امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ حج سے اتحاد ملی کا اظہار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حج کے کوئی سے 4 ارکان کے نام لکھیں۔ حج کے ارکان یہ ہیں، احرام باندھنا، وقوف عرفہ، جمعرات کو کنکریاں مارنا، حلق یا قصر کروانا، رات منی میں گزارنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو دعوت اسلام دینے کے بعد درپیش مشکلات میں کیسے کام کیا؟ اس سوال کا جواب ہے، اہل مکہ کو دعوت اسلام دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات پیش آئی۔ مشکلات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر اور برداشت سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے کوئی سے 4 نکات بیان کریں۔
دعوت و تبلیغ کے ہر مرحلے پر حکمت و تدبر سے کام لیا جائے۔ مخاطب سے گفتگو کرتے ہوئے کبھی گفتگو کو بے جا تول نہ دیں۔ ہر داعی اسلام کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ داعی اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو۔ مخاطب کی زبان ذہنی معیار کے مطابق اور خیر خواہی کے جذبات سے بات کرے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں کو خط لکھے ان میں سے کوئی سے 4 کے نام لکھیں۔ نجاشی شاہ حبشہ، مکوکس شاہ مصر، کسریٰ شاہ ایران، قیصر شاہ روم، منظر بن ساوی حاکم بحرین، حسرت بن ابی شمر خسانی حاکم دمشق۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، بدگمانی سے متعلق اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں سے متعلق حسن ظن رکھیں اور بلا تحقیق کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، بدگمانی سے متعلق ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ ہمارے پاس ہے، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی سب سے بڑی بات ہے، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، بدگمانی کے 4 نقصانات تحریر کریں۔ بدگمانی کے نقصان یہ ہیں، بدگمانی اور کسی کے عیب تلاش کرنا وہ اخلاقی برائی ہے جو معاشرے اور خاندان میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ بدگمانی کے چند اہم نقصانات درج ذیل ہیں۔ بدگمان شخص بے چینی اور ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بدگمانی کرنے والا شخص نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدگمان شخص کا معاشرے کے دیگر افراد پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معنی لکھیں۔ امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، جبکہ نہیں اس کا متضاد ہے جس کے معنی ہے کسی کام سے روکنا۔ لہٰذا عمل بالمعروف سے مراد نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر سے مراد ہے برائی سے منع کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، مبلغین کی کوئی سے 4 صفات لکھیں۔ صفات درج ذیل ہیں، فہم و فراست کے حامل ہوں، حلم اور عفو درگزر کے حامل ہوں، صبر و تحمل کا پیکر ہوں، صاحب بصیرت ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، بحیثیت مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح طرز زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ، نیکی پھیلانے اور برائی کو مٹانے کا فریضہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس ضمن میں دین اسلام کا مطالعہ کریں اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر کسی شخص کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے اچھے طریقے سے سمجھانے اور نصیحت کرنے کی کوشش کریں۔ معاشرے میں اچھائی کو فروغ دینے سے معاشرہ اچھائی کا گہوارہ بن جائے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی زندگیاں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق گزارنے کے لیے قرآن و سنت کو عملی زندگی میں لانا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے بطور خاص کون سے احکام نازل فرمائے؟ اس سوال کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے جو احکام نازل فرمائے ان میں بطور خاص حجاب، عفت و پاک دامنی، ملاقات، گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے آداب اور مجالس سے متعلقہ احکام شامل فرمائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، محرم اور غیر محرم رشتوں سے کیا مراد ہے؟ ان کے حوالے سے شریعت کے کیا احکام ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے، محرم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ یہ ہیں باپ، چاچا، ماموں، سسر، بیٹا حقیقی اور رضائی، پوتا، نواسہ، شوہر کا بیٹا چاہے وہ سوتیلا ہو، داماد، بھائی حقیقی ہو یا رضائی، بھتیجا اور بھانجا، اور جو غیر محرم رشتہ دار ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے اور ان سے پردہ فرض ہے۔
اسلام نے دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ احکامات دیے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حیا، عفت و پاک دامنی جیسی صفات پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، شرم و حیا، حجاب، عفت و پاک دامنی ایک مسلمان کی بنیادی شناخت اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلام نے جو معاشرتی نظام تشکیل دیا ہے، اس میں شرم و حیا اور عفت و پاکیزگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حیا ایمان کا ایک بنیادی شعبہ ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا گیا، جب تم حیا کو کھو دو تو جو چاہے کرو، یعنی انسانی زندگی سے اگر شرم و حیا، عفت و پاکدامنی ختم ہو جائے تو ایسی زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اسی لیے کہ شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی اسلامی معاشرے کے لازمی جزو ہیں۔ قرآن حدیث میں فحاشی کی بنیاد یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو میں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے، اگر صرف اسی پر قابو پا لیا جائے تو ساری بے حیائی دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کا خاص اہتمام کرتے ہوئے اصلاح نفس اور اصلاح معاشرے کی بھرپور جدوجہد کی جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، بدگمانی سے متعلق اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں سے متعلق حسن ظن رکھیں اور بلا تحقیق کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اس سوال کا جواب ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1564 عیسوی کو بھارت کے شہر سرہند میں ہوئی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، تصوف کا مفہوم اپنے الفاظ میں واضح کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، تصوف تزکیہ نفس کا ہم معنی لفظ ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد بری عادات سے پاک ہو کر اچھی عادات اپنانا ہے۔ تصوف سے مراد اصحاب صفا کی طرز پر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ تصوف میں انسان اپنی روحانی برائیاں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 6 خدمات تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے حکمرانوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی تلقین فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا نام انیس الارواح ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین کے دور میں کتاب لکھی جو گنج الاسرار کے نام سے مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کروایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر عرب مسلمانوں کو سماع کی طرف راغب کیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، مساوات کا لفظی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ مساوات کا لفظی معنی برابری یا ایک جیسا ہونا ہے۔ اصطلاح میں مساوات سے مراد ہے کہ کسی انسان کو رنگ، نسل یا زبان، معاش کی بنیاد پر دیگر انسانوں پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، عدل اور مساوات کے درمیان فرق تحریر کریں۔ لوگوں کو قابلیت، تعلیم اور تجربے کے مطابق ذمہ داریاں دینا عدل کہلاتا ہے، جبکہ تمام انسانوں کا قانونی لحاظ سے یکساں اور برابر حیثیت کا حامل ہونا مساوات کہلاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور بقا کے لیے مساوات بہت ضروری ہے۔ اسلامی سلطنت میں تمام شہریوں کو عدل اور مساوات کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے۔ عدل کی فراہمی سے ہر بندہ مطمئن ہوتا ہے اور اپنا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا ہے، جبکہ مساوات سے ہر ایک کے ساتھ برابری کا رویہ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح مساوات اور عدل ایک کامیاب اور ترقی یافتہ معاشرے کا اہم جزو اور لازمی جزو ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، عدل اور مساوات کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے، اقوام کی زندگی میں عدل و انصاف کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے لوگوں میں اپنے حقوق کی سلامتی اور تحفظ کا احساس زندہ رہتا ہے اور انہیں مملکت کا استحکام اور بقا سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے
اور وہ ان کے دفاع کے لیے جوش و خروش سے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے ہم وقت کوشش جاری رکھتے ہیں۔ عدل و انصاف سے معاشرے کے تمام افراد کو ان کے حقوق حاصل ہوں گے، مساوات اور برابری ملے گی اور اس کے نتیجے میں معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرے کو خوشیاں اور مسرت حاصل ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ بے شک زکوٰۃ تو صرف فقراء اور مسکینوں اور اس پر مامور کارکنان اور جن کی تالیف قلب ہو اور غلاموں کی آزادی اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، خرید و فروخت کے 4 آداب بیان کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، تجارت حلال اشیاء کی ہونی چاہیے، حرام اشیاء کی تجارت ممنوع ہے۔ اسی لیے اسلام نے کچھ آداب و احکام سکھائے ہیں جنہیں خرید و فروخت کے دوران ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً خرید و فروخت میں جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، قبضے سے پہلے خرید و فروخت نہ کرے، زائد المیعاد چیزوں کی خرید و فروخت نہ کرے، خرید و فروخت میں قسمیں کھانے سے اجتناب کرے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے اور خیانت نہ کرے وغیرہ۔ یہ وہ بنیادی ہدایات ہیں جن پر ہر مسلمان کو زندگی کے ہر معاملے میں عمل کرنا چاہیے، بالخصوص لین دین، خرید و فروخت اور کاروبار میں ان ہدایات کو ہمہ وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے لین دین کے معاملات بہتر ہونا کیوں ضروری ہیں؟ ہمیں لین دین کے معاملات میں حسن طلب اور حسن ادائی سے کام لینا چاہیے۔ چیزوں کے لین دین میں تاخیر، ٹال مٹول کرنے، چیزوں کو مہنگا بیچنے، ناجائز ذخیرہ اندوزی، مال کا عیب چھپا کر بیچنے اور عہد شکنی سے بچنا چاہیے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ لین دین کے معاملات صاف اور شفاف ہوں اور جو معاہدہ یا خرید و فروخت کی جائے اسے تحریر کر لیا جائے تاکہ ہر قسم کے نزاع سے محفوظ رہا جا سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، کسب حلال کے بارے میں کسی قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، دعوت و تبلیغ کی اہمیت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس سوال کا جواب ہے، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کو مضبوط بنانے اور سماجی اصلاح کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اس سوال کا جواب ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش تھی کہ ایک طرف مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور وہ پھر سے ایک مضبوط سلطنت قائم کریں اور دوسری طرف اپنی اخلاقی خرابیوں کو دور کریں اور غیر اسلامی طریقوں اور رسم و رواج کو چھوڑ کر دور اول کے مسلمانوں جیسی زندگی اختیار کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کو مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت بھی کی۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مشہور حملہ شاہ ولی اللہ کے خط پر ہی کیا، جس میں انہوں نے اپنی پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سماجی اصلاح کا بھی کام کیا۔ بیوہ عورتوں کی شادی بری سمجھی جانے لگی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم کی مخالفت کی، اس طرح خوشی و غمی کے موقع پر فضول خرچی سے روکا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، موبائل فون کے استعمال کے 4 آداب لکھیں۔ اس سوال کا جواب، موبائل فون استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی کو تکلیف یا نقصان نہ ہو۔ موبائل فون پر بے وقت صرف کرنا، غیر مستند معلومات کو پھیلانا اور نامناسب وقت جیسے دوران ڈرائیونگ موبائل استعمال کرنا، کھانا کھاتے ہوئے یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے موبائل استعمال کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ موبائل فون کی ٹون کم رکھیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے،
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، کنیت اور لقب تحریر کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، زکوٰۃ کے 4 فوائد تحریر کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے معاشی اور معاشرتی فوائد ہیں جو اجتماعی سطح پر حاصل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے شخص کے اندر سے مال کی حرص ختم ہو جاتی ہے، سخاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے میں غربت کم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے اور ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، زکوٰۃ کا لفظی معنی بیان کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر سال گزرنے کے بعد ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کی وضاحت کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگیاں ہمارے لیے روشن مثال ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو اپنا کر ہم اپنے کردار کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں اور قوم و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وحی الہی اور دین اسلام کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس جماعت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، تعلیم اور تلقین کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اسلام اور شریعت اسلام میں خاص مقام ہے۔ یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے۔ اس واسطے کے بغیر نہ امت کو قرآن کریم سمجھ آ سکتا ہے اور نہ ہی شریعت کے مطابق باقی احکام۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق مختصر بیان کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کا مکمل نام معاذ اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں پیش رہنے کے ساتھ ساتھ تمام اہم غزوات میں شرکت فرمائی۔ حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے رسوخ اور گہرائی سے نوازا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت آیا تو لوگ رو رہے تھے کہ علم اٹھایا جا رہا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم کس سے پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ بیٹھ گئے تو فرمایا کہ سنو، علم و ایمان اٹھ نہیں سکتے، وہ بدستور رہیں گے۔ انہوں نے کہا ذرا مجھے اٹھا کر، اور جو جستجو کرے گا وہ پائے گا۔ یہی بات 3 مرتبہ فرمائی۔ علم 4 آدمیوں سے سیکھو، ابو دردہ، سلمان فارسی، ابن مسعود، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے 18 ہجری میں وفات۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھیں۔ اس سوال کا جواب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حج کی اہمیت پر 4 نکات لکھیں۔ اس سوال کا جواب ہے، حج سے مسلمانوں میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، حج سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، حج سے امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، حج سے اتحاد ملی کا اظہار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے
ہم معاشرے سے برائی کو روک سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ ذرائع ابلاغ نہ صرف خبریں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ معاشرے کی اصلاح میں ان کا اہم کردار ہے۔ اگر معاشرے کو برائی سے پاک کرنا ہو تو ہم ذرائع ابلاغ کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس برائی سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس کے نقصانات سے بچنے کے تدابیر اختیار کر کے ابلاغ عامہ کے ذریعے لوگوں تک بر وقت آگاہی پہنچا کر ہم معاشرے میں برائی کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، قناعت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک فرمان تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب ہے، فلاح پا گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے مناسب رزق دیا گیا اور جو اللہ نے اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، دعوت و تبلیغ کی اہمیت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس سوال کا جواب ہے، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بساط کی حد تک اسلام کے فروغ اور نشر و اشاعت کی کوشش کرنی چاہیے، حکمت و تدبر سے کام لینا چاہیے، عمدہ کلام کرنا چاہیے، خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے۔